अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह बकरा की पहली 20 आयत हमने पढ़ ली थी और इनकी समरी भी हमने बयान कर दी थी आपसे। अब जो है ना जी, थोड़ा-सा एक 2 लफ्ज़ों की एक आयत थी, जो मैंने एक आयत के आखिरी 2 लफ़्ज़ थे, मैंने डेलिबरेटली उसको क्विट कर दिया था। एक भाई ने सवाल भी किया हुआ था, "व बिल आखिराति हुम यूक़िनून", और ये आखिरत पर ईमान लाते हैं। आखिरत के ऊपर चूँकि कुरान का आगे बहुत बड़ी तफ़सील बयान होनी है और बहुत ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल है कुरान का हमें आखिरत के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ी-सी गुफ्तगू हम आखिरत के ऊपर भी कर लें कि ये आखिरत है क्या? जो कुछ आगे कुरान में बयान होगा फिर वो आपको समझ लगता चला जाएगा। एक्चुअली इंसान की ये जो ज़िंदगी है, ये 3 ही अदवार के ऊपर मुश्तमिल है। इसकी पहला दौर जो लाइफ़ का है, वो उस वक़्त है जब ये ख़लक किया गया, वो उसकी तफ़सील मैंने अपनी आदम वाली सीरीज़ में बता दी थी, और आगे आगे भी जब हम किस्सा आदम व इब्लीस पढ़ेंगे इसी सूरह बकरा में, तो वहाँ भी इंशाअल्लाह आ जाएगा। पहली फ़ेज़ वो है कि जब इसको तख्लीक करके और इसको रख दिया गया मसौदा में, ठीक है जी? दूसरी इसकी ज़िंदगी आई, जब इसका मसौदा जो है, वो ला के मसौदा से इसको ला के, ये चाहे एक चिप की शक्ल में समझ लें, मैक्रो, नैनो या रूस उसका नाम दे लें, जो भी आप उसका नाम दे लें, क्योंकि रूह कहा गया है तो हम रूह ही कहते हैं, लेकिन कम समझाने के लिए कि चिप समझ लें कि वो चिप जो है वो मसौदा, यानी एक वेयर हाउस, एक स्टोर, स्पेसिफिक बिल्ट स्टोर हाउस में पड़ी हुई होती है। वहां से वो उठा के माँ के पेट में जब इंसान का जिस्म बनना शुरू हो जाता है 120 दिन के बाद, तो वो चिप ला के उसके अंदर उसमें शामिल कर दी जाती है, और ये जिस्म को मैंने कहा था कि ये मुस्तकर में ला के शामिल कर दी जाती है, मसौदा से ला के मुस्तकर में शामिल कर दी जाती है, और यहाँ उससे इंसान की इस ज़मीनी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। फिर वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, जो कुछ भी होता है, फिर जब वो मौत क्या चीज़ है, एक्चुअल यही देखें कि ये जो है ज़िंदगी, हयात और मौत, ये दोनों अल्लाह ताला की तख्लीक है, मखलूक हैं ये भी। कोई ऐसी कोई ये चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी इससे कोई कोई ख़त्म हो जाती है, ये मखलूक है। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने हयात को भी तख्लीक किया, मौत को भी तख्लीक किया, ताकि मैं ये जाँच कर ही कर सकूँ कि तुम में से बेहतर अमल कौन करता है। तो मौत जो है ये एक्चुअल इस फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ की, इस प्लैनेट के ऊपर जो इंसान की ज़िंदगी है, वो उसकी टर्मिनेशन होती है, और जिस तरह मसौदा से ये एक से जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, वापस इसकी वही चीज़ निकाल ली जाती है जो मसौदा से आती है, और फिर वहाँ से उसकी अगली ज़िंदगी का स्टार्ट हो जाता है। वापस वो कहाँ जाती है, वो बरज़ख का सवाल भी आया हुआ था, किसी ने किया हुआ था। तो बरज़ख के मकाम पे आएँगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो फिर उसके बाद सबसे पहली मंज़िल जो उसकी आखिरत की है, वो मौत है। आखिरत की सबसे पहली जो मंज़िल है वो मौत है। यानी समझ लें इनिशिएशन है। इनिशिएशन जो है अब आखिरत का, वो मौत है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस हैं, और कुरान से भी ये मतलब निकलता है, अब हम पढ़ेंगे भी, कि जब मौत आती है तो इंसान को पता चल जाता है कि बस अब कुछ हो गया है, वो निकल गया है वहाँ से। तो इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई है कि जब उसकी रूह निकालने की आती है, बंदा नेक होता है तो खुशगवार तरीके से निकाली जाती है। बंदा जो है वो ज़ालिम गलत किस्म का होता है, अल्लाह का बागी होता है, तो उसको तशद्दुद के ज़रिए उसकी रूह जो है वो निकाली जाती है। कीप इन माइंड कि किसी गलतफ़हमी में ना डाल दीजिएगा किसी को। बीमारी जो ज़ाहिरी तौर पर होती है वो ये तशद्दुद नहीं होता, ठीक है जी? वो और ही तशद्दुद होता है जो मेंटली तशद्दुद उसपे ऊपर हो रहा होता है, और उसको वही बयान का सोच और समझ रहा होता है, कोई बयान नहीं उसको कर सकता।
کوئی بندہ بھی اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیان نہیں کر جا سکتا کیونکہ سلب کر لی جاتی ہے قوت. تو موت جو ہے وہ انیشیشن ہے آخرت کی لائف کی. وہ جب نکال لی جاتی ہے تو پھر یہ آگے قبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں آ کے جو ہے نا جی دیریے یا دوسرے لوگ وہ سوال کرتے ہیں کہ چلیں جی آپ تو قبر میں چلے گئے اور آپ نے کہا وہاں اٹھ کے بٹھا لیا بندے کو, اور جو بندے جو ہیں وہ جلا دیتے ہیں لاشیں اور راکھ پھیل دیتے ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے؟ اور پھر جو میرا مطلب ہے کئی ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر, تو یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں چلتا جن کا. تو وہ ان کو پھر کہاں حساب ہوتا ہے ان کا, جن کا ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد دفناتے ہیں, دفنانے کے بعد جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں, تو جن کو دفنایا ہی نہیں جاتا کیا ان پہ فرشتے نہیں آتے؟ تو میں جو اس سے سمجھا ہوں کہ قبر جو ہے دس از اے گیٹ وے, یا دفنانا یا جلانا جو کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن دس از اے گیٹ وے ٹو این ادر گلیکسی. تو وہ یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا وہ کسی اور گلیکسی کے اوپر ہوتا ہے, اور اس باڈی جو ہے یہ یہیں پر رہ جاتی ہے, یہ باڈی یہیں گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہے, سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اجسام سے, یا ان لوگوں کے اجسام سے جن کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے. تو اس کے علاوہ میں اپنی ذاتی زندگی میں ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے بطور ٹرائل مجسٹریٹ زندگی میں 67 قبروں کو کھولا ہے, اور ان کی کھولنے کی مدت جو ہے وہ 3 ماہ سے لے کر 6 سال تک ہے, یعنی 3 دن سے لے کر 6 سال تک ہے. یعنی سب سے فریش قبر جو میں نے کھولی وہ 3 دن کے بعد کھولی, ایک نوجوان لڑکی کی تھی, پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی وہ, کیمسٹری کی. اور جو لیٹسٹ قبر میں نے کھولی وہ 6 سال پرانی تھی. اور اس زندگی کے اس تجربے نے, پتہ نہیں اللہ نے مجھے دکھایا اس لیے, میری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے. ایک اس کام نے, اور ایک میں نے 16 بندوں کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پھانسی پہ تختہ دار پہ لٹکایا بطور میجسٹریٹ. تو یہ 2 تجربات ایسے ہیں جس سے میں نے بہت کچھ لرن کیا. آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا یہ ساری چیزیں. تو یہ میں نے 67 قبور کھولی, ان میں سے میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی قبریں کھولی ہیں میں نے کسی جسم کو سلامت نہیں پایا. یہ قرآن میرے سامنے ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ میرا قرآن کے اوپر ہے. میں نے جتنی بھی قبریں کھولی ہیں, چاہے وہ 3 دن پرانی تھی, چاہے وہ 6 سال پرانی تھی, ان بٹوین جو بھی تھا میں نے کسی جسم کو سلامت نہیں پایا. ٹھیک ہے جی. اب یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے برے تھے یا وہ سارے کے سارے نیک تھے. اس لیے جس کو عذاب قبر کہا گیا ہے یا قبر کے کویشچنز کہا گیا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تو علم ہو گیا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور کہا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں ان کو اس وقت اللہ عذاب دے رہا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایک پیشاب کے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا, اور ایک جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دکھا دیا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی قبر کے اندر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی, ہو سکتا ہے اسی قبر کے اندر ہو رہا ہو, وہاں کوئی بیریئر کریٹ کر دیا جاتا ہو جو ہم تک نہ پہنچتا ہو. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ عین الیقین حق الیقین کی حد تک بتا رہا ہوں, اور not for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this is for 67 and in different districts of the Punjab. جنگ میں, اکاڑا میں, باول نگر میں, ٹھیک ہے جی, یہ 3 ڈسٹرکٹس میں, اور اس کے علاوہ 4 دفعہ لاہور میں, یہ ساری جگہ پہ میں نے, اور ایک ایک کیس کا ریکارڈ جو ہے وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, میرے پاس پڑا ہوا ہے. تھوڑا سا پروسیس بھی بتا دیتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے. جو ڈسپیوٹڈ مرڈرز ہو جاتے ہیں اور یا بعض اوقات کلیم کرتے ہیں
لوگ کہ جی ہم لگتا ہے کہ ہمارے متوفی کو قتل کیا گیا ہے، تو پھر ان کی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، وہ مجسٹریٹ ایک اپوائنٹ ہوتا ہے، وہ جوڈیشل انکوائری کرتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے وہ مجسٹریٹ کے سفیشینٹ گراؤنڈز آر اویلیبل کہ ایگزومیشن کی جائے گریو کی، تو پھر وہ گریو ایگزومیشن کا آرڈر کرتا ہے، میڈیکل بورڈ بنتا ہے، اور پورا میڈیکل بورڈ اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ، اور جن کو اکیوز اگر کیا ہوتا ہے ان کا کوئی نمائندہ یا اکیوز نہیں کیا ہوتا، تو پھر تو وہ سارے اور along with that میجسٹریٹ کی قیادت میں قبرستان جاتے ہیں، قبر کی نشاندہی کرتے ہیں، اس پہ گواہیاں لکھتے ہیں کہ یہ واقعی اس بندے کی قبر ہے، اور جنازے میں شامل ہونے والی لائک وائز ورکن اس طرح کی گواہیاں لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایگزومیٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر اپنی رپورٹ بناتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ دس واز اے نیچرل ڈیتھ اور ان نیچرل ڈیتھ۔ تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں قبر کو کھولنا ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں 67 کھولی ہیں، 16 بندوں کو تختہ دار پہ لٹکایا ہے، تو اس کا تجربہ بعد میں کبھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن یہ کوئی آخرت کا ہے، تو یہ عذاب قبر کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور کویشچنز کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ وہاں ہوتی ہیں یا کسی اور جگہ پہ جا کے ہوتی ہیں، وہاں ہوتی ہیں تو ہم نہیں، مثلا اگر آپ دیکھیں کہ فوری بھی میرا خیال ہے اگر آپ کھول لیں تو آپ کو وہ یہ نہیں نظر آئے گا کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، یہ ہم سے انویزیبل رکھا جاتا ہے، لیکن سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل مردے تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنے گٹا ٹوپ اندھیرے میں اور اتنے خوفناک آوازیں اور فرشتے، تو میں تو اپنے اوسان ہی کھو بیٹھوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اٹھا کے تمہیں بٹھایا جائے گا اور تمہیں ہوش و حواس میں واپس لایا جائے گا۔ تو سیدنا عمر نے کہا پھر میں نبڑ لوں گا ان سے، تو پھر میں قائم دائم رہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس کے اوپر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہی سچ ہے، اس کے علاوہ نہ وہاں سے بھائیوں بہنوں کبھی کوئی آیا ہے، نہ اس کی خبر کسی نے دی ہے۔ وہی صادق و مصدوق صحیح خبر دینے والے میرے آقا و مولا سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں ہوش و حواس میں بحال کیا جائے گا، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، جو میں نے اس دن بیان کیا۔ یہ پہلا امتحان ہے، منزل شروع ہو گئی، یعنی سفر شروع ہو گیا موت سے، موت کے بعد وہ آپ کو لے گئے، آپ وہاں آپ کو نیا جسم عطا کیا گیا، اسی جسم کو بحال کیا گیا، واللہ اعلم۔ میں نے جو دیکھا میں نے بیان کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ ہو گیا اور یہ کویشچننگ ہو گئی، تو جس نے پہلے سوال کا صحیح جواب دے دیا، اس سے اگلا سوال پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، کہ من نبیو کا، تیرے نبی کون تھے، یا وہ شخص کون تھا جس کو تم پر مبعوث کیا گیا؟ تو اگر وہ بندہ بھی، وہ اس کا ظاہر ہے جو اللہ، جس کا جواب اللہ نے دے دیا، تو جس کے دور میں بھی تھا تو وہ اپنے نبی کا بتائے گا وہ۔ تو اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہاں وہاں کہا گیا کہ اس شخص کے بارے میں، اس رجل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جہاں سے ہمارے علماء کرام نے یہ موقف اٹھایا کہ کئی کچھ کہتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ خود تشریف فرما ہوں گے، کچھ کہتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی، واللہ عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ ضرور کہا کہ پوچھا جائے گا تمہیں میرے بارے میں۔ تو ہم اپنے انشاءاللہ اس کے کرم اور فضل سے، اپنے محبوب کے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں انشاءاللہ ہم اپنے رسول کو پہچان لیں گے وہاں پہ۔ ہم نے نہیں بھی دیکھا ہوگا نا، ہم انہیں پہچان لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ اس قرآن کے صدقے میں ہمیں ان کی پہچان کروا دے گا، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے بہت دل خوش ہوتا ہے، بہت دل خوش ہوتا ہے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں،
میرا دل کرتا ہے، میں نے یہ مدینہ یونیورسٹی میں نا میں داخل ہوا تو سامنے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. میں نہیں، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے. وہ مجھ پر ایسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لے کے آئے ہو. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری آواز نہیں سنی ہوگی، لیکن وہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے جیسے تم محبت کرتے ہو. وہ میرے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا مقام تم سے بھی بلند رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.